فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعین ونستغفرہ ونشکر ونتوسل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی المحکم کتابہ والقرآن الحکیم واصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات بھیجے محمد والے اذان گرامی، سامعین محترم، ہمارا موضوع جو مسلسل آپ کے درمیان بیان کیا جا رہا ہے اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اس موضوع کو آپ تمام احباب کے درمیان نقطہ بنقطہ اور الگ الگ دروس کے ذریعے بیان کیے جا سکیں، اور آج اس سلسلے کی یہ 8ویں تقریر ہے، اور جس طرح پہلے کی تقاریر میں، پہلے کی مجالس میں، گزشتہ مجالس میں ہم نے ذکر کیا ہے مختلف دروس کا، مختلف مقامات پہ مختلف طریقوں سے، تاکہ وہ درس کے جو ہمیں درس عاشورہ ہے ہمیں بخوبی طریقے سے معلوم بھی ہو سکے اور تمام عالم انسانیت کے لیے ایک پیغام بن کر رونما ہو سکے۔ جس طریقے سے ہم نے درس ہدایت کو آپ کے درمیان بیان کیا، درس وقف کرنے کو آپ کے درمیان بیان کیا، درس خوف کو آپ کے درمیان بیان کیا، درس بلند ہمتی کو آپ کے درمیان بیان کیا، درس اصلاح کو بیان کیا، آج جو انشاءاللہ آپ کے درمیان عرض کرنا ہے، بیان کرنا ہے، وہ درس ہے درس صدق، یا اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں ثابت قدم ہونے کے بارے میں عرض کرنا مقصد ہے۔ کیونکہ اگر ہم کربلا کے میدان میں دیکھیں تو خود زمین کربلا پر ہمیں ایسی ایسی شخصیتیں نظر آئیں گی جو اس قدر اپنے آپ میں ثابت قدم ہے کہ اب ان کے اوپر نہ مال، نہ دنیا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ شجاعت
किसी चीज़ का ना गुरूर है ना घमंड है। क्यों? क्योंकि उनका कदम सिद्क होना, उनका साबित कदम होना दुनिया के लिए नहीं था, बल्कि वो साबित कदम खौफ इलाही की वजह से थे। और जब खौफ इलाही दिल में हो और इंसान साबित कदम रहे तो वो खुद अपने आप को इस दुनिया में नहीं देखते, बल्कि ये महसूस करते हैं कि हम उस बहिश्त में खड़े हुए हैं जिसके इंतज़ार में हमने इतनी उम्र गुजारी है। अगर हमें वाक़ईन इसके ज़ेल में गुफ्तगू करनी हो और बाकायदा तौर पर हमें देखना हो कि आया सिद्क साबित कदम होना हमें कहाँ से इसकी तरफ इशारा मिल रहा है, क्योंकि अक्सर सवाल करते हैं कि मसलन फ़लाँ दर्स आपने कहाँ से लिया, फ़लाँ दर्स कहाँ से लिया। तो आज का जो दर्स हम ले रहे हैं जिसे साबित कदम होना कहा जाता है, यानी सिद्क कहा जाता है, तो कहा गया ये जो हमने नुक्ता लिया है साबित कदम होने को लेके, ये हमने कहाँ से लिया? कहा वही कि जो हम ज़ियारत आशूरा में पढ़ते हैं। ज़ियारत आशूरा में हम पढ़ते हैं वहीं युसब्बित ली इंदकुम कदम सिद्कन। और ये एक ख़ास तौर पर एक दुआ है कि जो तकरीबन 2 बार तकरार में आई। दीगर दुआएं जो हैं खुद ज़ियारत आशूरा में वो 1 बार आई है, लेकिन ये दुआ ज़ियारत आशूरा में 2 बार जिक्र हुई। कहा 1 बार जिक्र हुई कि जब बहरहाल हम ज़ियारत पढ़ते हैं, फिर दूसरी बार जिक्र होती है सजदे में, वसब्बित ली कदमा सिद्कन। और यही जो दीगर दुआएं हैं उसमें मसलन कहा गया अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद। यानी ये दीगर जितनी भी दुआएं हैं, ये तमाम दुआएं हमारे दरमियान जो ज़ियारत आशूरा में पढ़ी जाती हैं वो तन्हा 1 बार पढ़ी जाती है। मगर यही दुआ जो कदम सिद्क के माने पे ली जा रही है, ये दुआ 2 बार तकरार हुई। अब अगर जो हमारा मौजू है, अगर इस मौजू को इन्हीं दुआओं के ज़रिए इक़्तिबास करते हैं कि मसलन ये क्यों कहा गया कि हमें बाकी रख, ए परवरदिगार हमारे लिए कदम सिद्क को आमादा रख। आखिरी कदम सिद्क है क्या? अगर हम सिद्क के माने लें तो यकीनन दीगर मकामात पे बहरहाल हमें नज़र आएगा। और उर्फन ये रोशन भी है कि सिद्क कहा जाता है सच्चाई को। लेकिन क्या फ़कत ज़ियारत आशूरा में ये जुमला आना, ये दुआई जुमला होना कि जो मखसूस है आशूर से, या अगर मैं ये कह दूं कि ख़ुद दरस आशूरा में एक दर्स है सिद्क, क्या यहाँ फ़कत यही माना है कि यहाँ पर हम कह दें कि सच्चाई, सच्चा वाला कदम, सच्चाई की तरफ कदम? कहा नहीं। अगर हम इसको एक माना में समेटें तो इसका हक अदा नहीं हो पाएगा। अल्लामा फैज़ काशानी अपनी किताब महजातुल बैज़ा में लिखते हैं कि सिद्क के 6 माना है, और यही 6 माना ज़ियारत आशूरा में बयान हुए हैं उस जुमले के ज़ेल में कि जिसमें इरशाद फरमाए वसब्बित ली कदमा सिद्कन, हमें साबित रख कदम सिद्क पर। तो यहाँ सिद्क के कहा कि सिद्क के 6 माना है। अल सिद्क यस्तामलो फी सित्ततिल माना, सिद्क जो है वो 6 माना में इस्तेमाल होता है। कलमा सिद्क के कौन कौन से माना है? सिद्कुन फिल निया, सिद्कुन फिल अमल, सिद्कुन फिल कौल, सिद्कुन फिल इरादा। यानी कौल में भी सदाकत हो, अमल में भी सदाकत हो, नियत में भी सदाकत हो, इरादे में भी सदाकत हो। जो 4 माना, यानी एक तरफ 4 माना ये आ गए। फिर कहा वह फिक्र में भी सदाकत हो और अकीदे में भी सदाकत हो। कहा जब ये 6 माना जब सिद्क के इंसान अपने अंदर ले ले और अपने लिए बाइसे फख्र समझ ले, तो उस जगह पर जाकर इस सिद्क का हक अदा होता है। 6 माना, क्योंकि अगर हम फ़कत एक ही माना ले लें कि सिद्क, और उसके साथ साथ हम दर्स आशूर के रोज़ को देखते हैं कि सच्चाई के लिए ही ये तमाम असहाब इमाम हुसैन शहीद हुए थे। क्या उनका हदफ फ़कत ये सच्चाई था, ये सच बोलना ही था कि इमाम के तमाम कुर्बानियाँ इस सच के ऊपर थी?
نہیں، بلکہ یہ جو قدم صدق کی بات ہے، اور کربلا کی طرف اگر ہم نگاہ کریں، درس عاشورہ اس سے لینا چاہیں تو ہمارے لیے سمجھ میں آئے گا کہ یہ صدق فقط سچائی نہیں ہے، بلکہ یہاں جو صدق لیا جا رہا ہے یا نیت میں بھی سچائی کی ضرورت ہے، یہاں قول میں بھی سچائی کی ضرورت ہے، یہاں عمل میں بھی سچائی کی ضرورت ہے، یہاں عقیدے میں بھی سچائی کی ضرورت ہے، یہاں فکر میں بھی سچائی کی ضرورت ہے۔ جب ان تمام چیزوں پر سچائی کی ضرورت ہوگی تو واقعاً اس انسان کی مرتبہ کیا، اس انسان کا معیار کیا ہوگا، کیا بلندی ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ بھی کریں تو کیونکہ اگر ہم اگر ان چیزوں کو ایک ایک کو بیان کریں، بہرحال وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ فقط ایک دو کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو تمام کر دوں گا کہ جس طریقے سے اگر ہم مظاہرہ کریں، دیکھیں کہ کس طریقے سے تاریخ میں ان تمام بیانات کو، یہ جو نقطے بہ نقطہ اگر ہم صدق کے بارے میں عرض کرتے چلے جائیں، تو اگر جس طریقے سے اگر ہم لے صدق کا اعتقاد میں ثابت قدم ہونا، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جو ہمارا عقیدہ ہو گیا ہے، جو ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، یا جو ہمارا عقیدہ ہے، اگر ہم اس پر آخری وقت تک باقی رہے، جب ہی کہا گیا ہے کہ روایتوں میں موجود ہے، دعا یہ کرو کہ آخری وقت تک اپنے ایمان اور عقیدے پر باقی رہو۔ فخر اس بات کا، کیونکہ بہت سے اگر آپ واقعات میں دیکھیں گے، انسان کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، انسان کا عقیدہ بدلنے میں، خصوصاً آج کے دور میں تو ہمارے سامنے روشن ہے۔ ہم معمولاً بھی اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کل اس کو اس طریقے سے دیکھا تھا، آج کیا ہو گیا، اس زمانے بعد یہ 1 سال بعد اسے دیکھ رہے ہیں، اب اس کا عقیدہ کیا ہو گیا، پہلے تو یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اب کن کے ساتھ کھڑا، یعنی بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ کہا اگر ہم خود واقع تاریخ مطالعہ کریں، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، رسول خدا نے حبش کی طرف بھیجا، مسلمان ہو چکی تھی، خود بھی مسلمان ہو گئی تھی، اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا تھا، حبش کی طرف بھیجا، کیوں؟ تاکہ تبلیغ بھی کر سکے اور امان سے بھی رہے۔ جب حبش کی طرف بھیجا ہے تو جب اس کا شوہر حبش پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں تو عیاشی عام ہے، شراب عام ہے، تمام عیاشیاں اس کی پوری ہو رہی ہیں۔ اب وہ جو مسلمان تھا، کلمہ پڑھ کر آیا تھا، یہاں پر آ کر بدل گیا اور اسلام کا دامن چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا، یعنی اگر میں کہہ دوں کہ کافر مر گیا۔ اب جب کافر مر گیا، بعد میں رسول نے ام حبیبہ سے شادی کر لی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا باقی رہنا اپنے عقیدے پر وہ اہمیت رکھتا ہے۔ بس اگر ہمیں یہی چیز کربلا کے میدان میں آ کر دیکھنی ہو کہ کربلا کے میدان میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، کربلا میں ہمیں یہی تو نظر آ رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی تھے اور دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن اگر کوئی ایک طرف کلمہ پڑھنے والا تھا تو وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن عملی طور پر وہ اسلام کے مخالف عمل کر رہا تھا، تو دوسری طرف کون ہے؟ کہا وہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو زبان سے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ ہر ایک بدن کا ہر ایک حصہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ ہر ایک حصہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا عقیدہ اس پیمانے پر آ گیا تھا کہ اب وہ اپنے آپ کو اس عقیدے پر مارنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، ثابت قدم تھے۔ امام حسین نے بتایا تھا کہ تم کربلا جا رہے ہو، وہاں جا کے تمہیں شہید ہونا ہے۔ اب تم کربلا جا رہے ہو تو وہاں یہ مت سمجھنا کہ وہاں شہرت ملے گی، تم جو کربلا جا رہے ہو، تمام چیزیں امام نے ان کے درمیان بیان کر دی تھی، چراغ کو بجھا بھی دیا تھا کہ دیکھو جس کو جانا ہے چلا جائے، میرے اوپر کوئی سخت، میرے لیے کوئی افسوس کا مقام نہیں ہوگا اور میں اس سے راضی ہوں۔ یہاں تک امام کا جب ظاہر سی بات ہے، اگر ایم معصوم یہ کہے کہ میں تم سے راضی رہوں گا، تمہیں جانا ہو چلے جاؤ، میں حسین تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن جب چراغ جلاتے ہیں تو کیا دیکھتے؟ سب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ثابت قدم ہونے کا ایک نمونہ۔ اب چاہے اس میں جوان لڑکا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے درمیانی عمر کا ہو، سب کے سب اپنے عقیدے میں اس قدر ثابت قدم تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آمادہ ہی نہیں کیا۔
اگر ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ اس طریقے سے اگر میں ایک ایک کو ذیل میں آپ کے درمیان بیان کرتا جاؤں تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ روایت میں موجود ہے کہ مولا کائنات کے دور میں، خود رسول خدا کے دور میں، رسول نے ایک گھوڑے کو خریدا، اور گھوڑے کو خریدنے کے بعد جو بیچنے والا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ رسول دل نہیں دکھائیں گے، رسول میری بات کا انکار نہیں کریں گے۔ بہرحال رسول نے اسے گھوڑا خریدا۔ جب پیسہ اس کے ہاتھ میں آیا تو اب اس کے اندر لالچ پیدا ہو گئی۔ لالچ پیدا ہونے کا عالم یہ تھا کہ اب اس نے یہ ٹارگٹ بنایا کہ اب جو رسول میرے پاس آئیں گے گھوڑا لینے کے لیے تو میں یہ کہہ دوں گا کہ آپ نے گھوڑے کے پیسے مجھے دیے ہی نہیں، جبکہ رسول اس کو دے چکے تھے۔ یعنی ٹھیک ہے کہ مسلمان ہے، لیکن عقیدہ اس کا پیسہ دیکھنے کے بعد بدل گیا۔ فقط کچھ پیسوں کے لیے رسول پر تہمت لگانے لگا کہ آپ نے مجھے پیسے دیے ہی نہیں۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور سننے کے بعد کہا کہ نہیں میں نے تو تمہیں دیے تھے، اس نے کہا نہیں آپ نے نہیں دیے تھے۔ کہا گواہی اگر دینی ہو تو کسی کی گواہی کسی کی قبول کر لو گے؟ کہا اگر دو لوگ آ کر گواہی دے دے کہ آپ نے مجھے پیسے دیے تھے تو میں اس بات کو قبول کر لوں گا۔ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ اس سے بتاؤ کہ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، تم نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اسے پیسے دیے تھے۔ تو دوسری طرف دیکھا کہ ابوذر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رسول مخاطب ہوئے کہ اے ابوذر تم مجھے سچا سمجھتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں سچا سمجھتا ہوں، میں نے اسے پیسے دیے تھے، کیا تم میری طرف سے گواہی دو گے کہ تم نے دیکھے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ آپ جو بولیں گے سچ بولیں گے، پس اگر آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے دے دیے ہیں تو آپ نے دے دیے ہیں، تو پس میں اس بات پر عقیدہ رکھتا ہوں، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ ثابت قدم ہونے کی علامت یہ، جیسے یہ سنا کہ ابوذر یہ بول رہے ہیں کہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے کہ اگر دے دیے ہیں تو دے دیے ہیں، تو یعنی ثابت قدم ہونا، عقیدے کا اوپر ثابت قدم ہونا۔ تو ایک درس ہمیں روز عاشورہ سے حاصل ہو رہا ہے وہ یہ ہے، مولا کائنات ارشاد فرماتے الصدق لباس الدین، سچائی دین کا لباس ہے۔ وعلیکم بالصدق، اور صادق رہو، کیوں؟ فإنہ باب من ابواب الجنہ، اس وجہ سے کیونکہ یہی صداقت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یعنی آپ نے جانا، یعنی جب قدم صدق کی بات آ رہی ہے، جب قدم صدق کی بات ہو تو جہاں پر بھی قدم صدق کی بات ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو ثابت قدم بنا لے تو بس وہی اس کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ جھوٹ کا سہارا لینا یہاں ضرورت ہی نہیں کہ ہم انسان کے سامنے یہ ثابت کرنے لگ جائیں کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث آ جائے گی کہ اگر ہم صدیق جتنے ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں، انشاءاللہ کسی اور وقت کبھی کوشش کروں گا کہ ان کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں کربلا کے میدان میں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے درس عاشورہ کا، اس سے اقتباس کریں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وثبت لی قدم صدق، ثابت رکھو قدم صدق پر۔ کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں عالم یہ ہے صداقت کا، عالم یہ ہے صدق کا، عالم یہ ہے ثابت قدم ہونے کا کہ اگر نوجوان بچہ بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو ثابت قدم ایسا بنایا ہوا ہے، کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سامنے جو آ رہا ہے وہ دشمن ہے اہل بیت کا، بلکہ وہ اپنے آپ کا تعارف بھی
اس انداز میں کرا رہا ہے. بہرحال ایک بچہ اگر ہم تصور بھی کریں 11 سال کا بچہ ہو اور اگر اس سے پوچھا جائے تم کون ہو, کہاں سے ہو, تو یہ نارملی معاملات ہے کہ وہ نوجوان, وہ جو کمسن بچہ ہے, وہ اپنا تعارف اپنے ماں باپ کے ذریعے کرتا ہے, وہ اپنا تعارف اپنے قبیلے کے ذریعے کرتا ہے, وہ اپنا تعارف اپنے نزدیکیوں کے ذریعے کرتا ہے. ایک نارملی معاملات ہے, ایک نیچرل بات ہے. اسی طریقے سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, خصوصاً کربلا کے واقعے میں ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ثابت قدم ہونے کی علامتیں کیا ہیں, ثابت قدم ہمیں کربلا سے کیسے حاصل ہو, یہی کہ اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا نام حسین پر, اپنے آپ کو ثابت قدم بنا دیا تھا. یعنی اگر زبان سے کہہ دیا ہے حسین کا نام لے لیا ہے, لبیک یا حسین کہہ دیا ہے, تو صداقت کا عالم یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک 11 سال کا بچہ جس کا باپ ابھی کچھ دیر پہلے ابھی اسی میدان میں شہید ہوا ہے, اور ماں جب بھیجتی ہے کہ جا کے حسین سے, آقا سے اپنے لیے اجازت نامہ لے لو. اب جیسے ہی وہ بچہ امام کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ آقا مجھے جنگ کی اجازت چاہیے, امام مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے لال, ابھی تو تمہارے باپ شہید ہوئے ہیں, تم کس طریقے سے آمادہ ہونا چاہتے ہو کربلا کے میدان میں جانے کے لیے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ مولا مجھے میری ماں نے ہی بھیجا ہے تاکہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں. اب جیسے ہی اس بات کو سنا تھا, امام آمادہ کرتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, وہ 11 سال کا بچہ جاتا ہے. اب جب وہ کربلا کے میدان میں جاتا ہے, سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں قدم صدق, تو قدم صدق کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جب یہ بچہ کربلا کے میدان میں وارد ہوتا ہے اور وارد ہونے کے بعد اپنا تعارف کرانا جا رہا ہے, تو اپنا تعارف اپنے باپ سے نہیں کرا رہا, اپنا تعارف اپنی ماں سے نہیں کرا رہا, اپنا تعارف اپنے قبیلے سے نہیں کرا رہا, اپنا تعارف اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے نہیں کرا رہا, بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو حسین کا ایک ننھا سا غلام ہوں, میں وہ ہوں کہ وہ اس حسین کا ماننے والا ہوں جس کے نانا رسول خدا ہیں, جس کی ماں فاطمہ ہے, جس کے باپ علی مرتضیٰ ہے. یہ آپ نے اندازہ لگایا کہ جب انسان اپنے آپ کو قدم صدق پر رکھ دے, اپنے آپ کو ثابت قدم کر دے اور اپنے آپ کو نام حسین پر وقف کر دیتا ہے, تو اپنا رشتہ داروں کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہوتی ہے, اپنا ماں باپ کی کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ پر تو یہی کہتے آئے ہیں نا کہ ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہو, ہمارا قبیلہ تم پر قربان ہو. جب قربان کر دیا, اپنے آپ کو نام حسین پر وقف کر دیا, تو اب قبیلے کا تعارف کرانے کی کیا ضرورت, اپنے ماں باپ کے تعارف کرانے کی کیا ضرورت؟ اپنا تعارف کراؤ تو حسینی ہو کر تعارف کراؤ. یہ بچہ 11 سال کا بچہ اسی چیز کو نشاندہی کر رہا ہے, کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو حسین کا ایک ننھا سا غلام ہوں. اللہ اکبر. آپ نے اندازہ لگایا ثابت قدم ہونے کی نشانی کیا ہے؟ یہی ہے ثابت قدم ہونے کی نشانی. اپنے آپ کو وقف کر دو, نصب کر دو نام حسین کے ساتھ. اگر ہم اور تاریخ کا مطالعہ کریں, خود درس عاشورہ میں دیکھیں, وہاب قلبی, ابھی جو میں بات عرض کر رہا تھا, اعتقادی طور پر صداقت کا ہونا, ٹھیک ہے, اسلام پر نہیں تھے, لیکن ابھی ہی کچھ دنوں پہلے جس کی شادی ہوئی ہو, اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نصب کر دیتا ہے, وقف کر دیتا ہے, اور ثابت قدم ہو جاتا ہے, قدم صدق پر نظر آتا ہے, جس کی دعا ہم ہمیشہ کرتے تھے, سجدے میں کر رہے ہوں. اب چاہے وہ دعا ہماری زیارت پڑھتے میں ہو, اپنے آپ کو نصب کر دیتا ہے, وقف کر دیتا ہے نام حسین کے ساتھ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جنگ کی اجازت مانگتا ہے کہ مجھے جنگ کی اجازت دیں. بیوی کہتی ہے ابھی تو ہماری کچھ دن پہلے شادی ہوئی اور تم شہادت کی طلب کر رہے ہو, میری خواہش ہے اور میں یہ خواہش امام سے ظاہر کروں گی. وہاب قلبی اپنی بیوی کے ہمراہ آتے ہیں امام حسین کے روبرو, اور امام سے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ مولا مجھے آپ نے جنگ کی اجازت دے تو دی ہے, لیکن میری بیوی آپ سے کوئی خواہش رکھ رہی ہے. کہا بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہا یہی میری خواہش یہ ہے کہ میں وہاب قلبی کے ہمراہ بہشت میں رہوں گی, آپ اس کی وعدہ کر دیں, ضمانت دے دیں. امام نے ضمانت دی.
تو آپ نے اندازہ لگا، یعنی اپنے آپ کو جب انسان ثابت قدم دیکھتا ہے تو ایمان کا تقاضا اس قدر بلندی پر آ جاتا ہے کہ وہ امام اگر کسی بات کو کہہ رہے ہیں نا، تو اب یہاں پر یہ سوال نہیں آتا کہ آیا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو بس ایک درس ہمیں یہاں سے مل گیا، درس عاشورہ سے، کہ دیکھیں اگر ہماری زندگی میں بھی، آج کی زندگی میں بھی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، کامران ہو جائیں، سعادت حاصل ہو جائے، ہم اس مرتبے پر پہنچ جائیں کہ ہم حسینی کہلانے لگے، ہم اس مرتبے پر پہنچ جائیں کہ اپنے آپ کو فخر سے شیعہ کہنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام نے کسی بات کو کہا ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ کام ہوگا، تو یہاں چوں چارہ کی بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم یہ تصور کرنے لگے کہ کیا پتہ ہوگا نہیں ہوگا. آیت اللہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں جگہ پہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے مگر دعا قبول نہیں ہوتی، مسلسل دعا کر رہا ہے. کہا جب تک تم اس دعا کو اس طریقے سے نہ مانگو کہ اب وہ ملے گی، اور جب تمہارا عقیدہ یہ ہو گیا کہ یہ دعا جو تم نے مانگی ہے یہ حتماً ملے گی، پوری ہوگی، قبول ہوگی، تو پروردگار بھی اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور جب تمہارے دل میں یہ آ گیا کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں شاید خدا قبول کرے، شاید نہ کرے، تو جہاں لفظ شاید آ جائے، یعنی نیگیٹو پوائنٹ آ جائے، تو جب نیگیٹو پوائنٹ اس کے ساتھ جڑ جائے تو وہ دعا کیسے بارگاہ الہی میں قابل قبول ہو؟ تم مانگ اس سے رہے ہو جو سب کچھ دینے والا ہے، تم مانگ اس سے رہے ہو جو تمہاری دعا مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کرنے والا ہے. اس میں بھی تم اگر یہ سوچ لو کہ شاید ہمیں نہیں دے گا، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں ثابت قدم ہونے کو لے کر، تو پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا گو رہیں کہ پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھ. روز عاشور آپ کتنوں کو دیکھ سکتے ہیں ثابت قدم پر؟ کچھ ایسے ہیں کہ جو خط بھیجنے کے بعد آ رہے ہیں، خود امام کے ہمراہ آ گئے ہیں، اور امام کے ہمراہ آتے آتے اور امام کے ساتھ ایسے وفق ہو گئے ہیں کہ اب نہ تو کسی کی حد بنتی ہے، اب نہ تو کسی کا کوئی طبقہ بنتا ہے. اگر آپ واقعاً کربلا میں جو ثابت قدم ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے نشانی ہی ثابت قدم ہوتی ہے، نہ کہ غلام اور آقا کی نشانی ہوتی ہے. آپ اسی میدان کربلا میں خود جس طریقے سے روایت میں موجود ہے، مقاتل کہتے ہیں کہ جون کو جب اجازت نہیں مل رہی تھی کربلا کے میدان میں جانے کے لیے، کیونکہ جون بھی ثابت قدم تھے، قدم صدق پر تھے، اعتقاد کے معاملے میں سب کے سب برابر تھے. یعنی اگر جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ 72 نہیں تھے، یہاں پر ایک حسین نہیں تھے بلکہ یہاں 72 کے 72 حسین بن گئے تھے. یہی عالم یہاں پر تھا. جون حبش کے رہنے والے، امام نے جنگ آئے امام کی خدمت میں، یا مولا مجھے جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرا خون سیاہ ہے، اس وجہ سے میری جنگ کی میرے اندر سے بدبو آتی ہے، اس وجہ سے مجھے جنگ کی اجازت نہیں مل رہی. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا خون ان کے ساتھ مخلوط ہو جائے یا میرا بدن ان کے ساتھ آ کے ملی. امام کا یہ سنت، امام نے کہا ہے جون یہ تو اپنے ذہن سے کیسی باتیں کہہ رہے ہو، یہ تو تصور میں نہ لاؤ جو تم میرے پاس ہو، میرے ہمراہ ہو. دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار اس کے خون میں وہ خوشبو عطا کر دے جو کسی کے خون میں نہ ہو. یہی وجہ ہے، مقاتل میں لکھا ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا ہے اور دفن کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں اور وہ قبیلے والے وہاں سے گزر رہے تھے، جو وہاں سے گزرتا تھا ایک عجب خوشبو سے معطر ہو رہا تھا. جاتے ہیں کہ آخر یہ خوشبو کس خون میں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو دیکھا کہ یہ جون کے خون میں سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو امام نے دعا کی تھی. یہ کب؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو ثابت قدم بنائے، قدم صدق پر لے آئے. ہاں جانے مطلب میں نے اپنی بات کو تمام کیا. آج کا درس جو ہمارا رہا وہ قدم صدق روز عاشور سے، درس عاشورہ ہمیں اس سے حاصل ہو رہا ہے. کربلا کے میدان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا میں الگ الگ شہادتیں ہیں. جوان کی بھی شہادت ہے،
چھوٹے بچوں کی بھی شہادتیں ہیں، بزرگوں کی بھی شہادتیں ہیں۔ آج کا دن جو کہ مخصوص کہا جاتا ہے حضرت ابو الفضل العباس سے، روایت میں موجود ہے کہ جب ثابت قدم ہونے کی علامت کیا ہے، جب یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا مدینے سے، اور یہ روانہ ہو چکا تھا، اتنے میں خبر ملتی ہے کہ ام البنین آ رہی ہیں اور امام سے مخاطب ہونا چاہتی ہیں۔ امام نے قافلے کو روکا، سواری سے اترے اور اپنی ام البنین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اماں جان آپ کیوں آئی ہیں؟ کہ حسین میں عباس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آواز دی گئی، عباس حاضر ہوئے کہ عباس آؤ میرے ہمراہ چلو رسول کی قبر کے اوپر۔ رسول کی قبر پہ گئے ہیں اور رسول کی قبر پہ جانے کے بعد ایک ہاتھ عباس کا قبر رسول پر رکھتی ہے اور ایک ہاتھ عباس کا اپنے سر پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے عباس مجھے قسم دے جب تک تو زندہ ہے حسین کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے، زینب کا حجاب سلامت رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آیت اللہ مراشی کے لیے طرف سے مشہور ہے کہ آیت اللہ مراشی کہ جب کربلا جاتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے تو ایک جملہ ضرور بولتے تھے، حضرت عباس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اے حجاب زینب، حاضران محترم جناب زینب کا حجاب کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو، روایت میں موجود ہے، مقاتل میں موجود ہے کہ جیسے جیسے یہ خیمہ، جب یہ قافلہ روانہ ہوا تھا نا اور کربلا کی طرف جا رہا تھا اور حضرت عباس جناب زینب کے ناکے کے ہمراہ چلتے تھے، روایت میں موجود ہے جیسے اگر بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ حضرت عباس اس سواری سے دور ہو جاتے تھے کہ جس سواری میں جناب زینب بیٹھی ہوئی ہے نا، تو جناب زینب کا دل بھاری ہو جاتا تھا، فوراً کہتی تھی میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ ہاں جان محترم، اتنا لگاؤ تھا، اتنا وہ تھا۔ اس کے بعد کے کہا جب روایت موجود ہے کہ جب جناب عباس جنگ کے لیے آمادہ ہونے کے لیے امام کے قریب جاتے ہیں کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دے، مجھے جنگ کی اجازت دے دے، روایت میں موجود ہے کہ بار بار جب اس جنگ کا اصرار ہو رہا ہے، امام مگر ابھی روک رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام حضرت عباس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ عباس جاؤ ذرا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کے لیے مشق لیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ ٹوٹا ہوا نیزہ امام نے عباس کے حوالے کر دیا اور کہا پہلے جا کے رخصت ہو جاؤ۔ روایت موجود ہے کہ خیمے میں جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، حضرت عباس اب روانہ ہوتے ہیں اور روانہ ہونے کے بعد جب کربلا کے میدان میں جاتے ہیں نا، تو کربلا کے میدان میں روایت موجود ہے کہ اس قدر جنگ ہوئی، حضرت عباس علمدار نہر فرات کے قریب بھی پہنچ جاتے ہیں اور نہر فرات میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ سے چاہتے ہیں کہ پانی چلو میں لے لے اور ذرا اپنے آپ کو سیراب کر لے۔ جیسے ہی چاہتے ہیں کہ اب پانی کو پی لے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس پانی میں امام کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، لیکن امام کے چہرہ نظر نہیں آ رہا بلکہ اس پانی میں جناب سکینہ کا بھی چہرہ نظر آ رہا ہے کہ جو خیمے کے کنارے کھڑی ہو کر اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے اور بچوں کو تسلی دے رہی ہے، بچوں صبر کرو، میرا چچا پانی کے لینے کے لیے گیا ہے، ضرور آئے گا۔ ہاں جان محترم روایت میں موجود ہے کہ جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی ہے نا اور امام جنازہ عباس کے قریب آتے ہیں اور جیسے ہی عباس کے قریب آنے کے بعد ایک مرتبہ بھیا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے عباس ذرا کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ کہا میرے مولا فقط خواہش تو